बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पैगाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि क़ससुल क़ुरान में हम आजकल एक सीरीज़ का हमने आगाज़ किया है और उसमें हम मुख्तलिफ़ अंबिया के जो वाक़यात हैं वो बयान कर रहे हैं। हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे प्रोग्राम किया, हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे प्रोग्राम किया, हमने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पे प्रोग्राम किया और कल हमने प्रोग्राम जिस नबी पर किया वो थे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। ख़वातीन व हज़रात, आज जिस हम पैगम्बर की बात कर रहे हैं वो पैगम्बर हैं कि जिन्होंने हज़रत आदम के बेटे हज़रत शीश से इल्म हासिल किया। ये वो पैगम्बर हैं जिन्होंने पहली बार कलम का इस्तेमाल किया। ये वो पैगम्बर हैं कि जिन्होंने कपड़े सीना सिखाया। आपसे कब्ल लोग जानवरों की खालों को इस्तेमाल करते थे। ये वो पैगम्बर हैं जिन्होंने इल्म नुजूम मुतारिफ करवाया। ये वो पैगम्बर हैं जिन्होंने इल्म हिसाब, इल्म रमल, इल्मुल आदाद, नाप तोल के तरीक़े बताए। ख़वातीन व हज़रात, मदनी सियासत के उसूल बताए, 200 से ज़्यादा शहर आबाद किए। ख़वातीन व हज़रात, आपके ताल्लुक़ से कुरान करीम फरमाता है कि इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, कि वो थे सच्चे नबी, और वरफ़ाना हो मकानन अलिय्या, और हमने उन्हें कमालात अता फरमाए। ख़वातीन व हज़रात, आज का मौजू पैगाम सुबह का हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आयात रब्बानी की तिलावत से। मुंतज़िर हैं हमारे लाहौर में मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी अल अज़हरी साहब। आइए लाहौर चलें। शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूह ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق الله العظيم। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कारी साहब। ख़वातीन व हज़रात, इन आयात का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम एक बार फिर लाहौर जा रहे हैं, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। आइए लाहौर चलते हैं। बहुत शुक्रिया अनीक साहब, जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है,
اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن کے سوائے اس کے سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا، حاکم، عادل، اور وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو، اور وہ 2 اشخاص جو باہم صرف خدا کے لیے دوستی کریں، جب جمع ہوں تو اسی کے لیے اور جب جدا ہوں تو اسی کے لیے، اور وہ شخص جس کو کوئی منصب اور جمال والی عورت برائی کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے نہیں آ سکتا، اور وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دانے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اور وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جائیں۔ بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آج کا موضوع حضرت ادریس علیہ السلام قصص القرآن کی سیریز میں جس کا آغاز ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا۔ تشریف فرمائے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین۔ خواتین و حضرات، تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں اور ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ ایک اور شخصیت بہت اہم، بہت معروف، بہت مقبول، خواتین و حضرات، صاحب نگاہ محترم علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب۔ آپ دونوں حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوا میں کوئز کی طرف جا رہا ہوں۔ کل جو سوال ہم نے پوچھا تھا آپ سے، اس کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ کس پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ وہ کون سے صحابی تھے جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کی؟ وہ کون سے صحابی تھے جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کی؟ پہلا آپشن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا آپشن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا آپشن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور ایس ایم ایس کا نمبر آ رہا ہے اسکرین پر، نوٹ فرمائیں اور اپنا درست آپشن روانہ فرمائیے۔ پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہ رہے ہیں مفتی نذیر احمد خان صاحب سے۔ مفتی صاحب، حضرت ادریس علیہ السلام پیام صبح آج کا موضوع۔ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ کون سا عہد تھا؟ تعلیم کہاں حاصل کی انہوں نے؟ کس سے حاصل کی؟ اس پر ذرا گفتگو، ابتدائی کلمات عطا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن کریم میں مختصر سا جو ذکر ہے، جو اس کی آیتیں بھی تلاوت کی گئی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اسی طرح جب پروگرام آگے چلے گا تو مستند ترین، یعنی اس کو ہم اگر تقسیم کریں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، پھر صحاح ستہ کی مستند ترین کتابوں میں کہاں ہے، اس کے بعد پھر تاریخ میں البدایہ والنہایہ، تاریخ الخلفاء۔ تو چونکہ قرآن کے اندر ذکر یہیں تک ہے، احادیث مبارکہ میں جو ذکر آتا ہے وہ معراج کے واقعے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے 4تھے آسمان پر ہوئی تھی۔ اب وہ کیا گفتگو تھی وہ پروگرام جب آگے چلے گا تو بیان کریں گے۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام کا جو نام کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام، آپ کا جو نام عبرانی کا ہے وہ اخنوخ یا خنوخ، اور ادریس یہ اس کا عربی میں ترجمہ ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے یہ آپ کا نام ہے، اخنوخ آپ کا لقب ہے۔ آپ رہنے والے ہیں بابل کے، قرآن کریم میں بھی ذکر ہے بابل ہاروت و ماروت۔ یہ یہود کا بھی معروف ترین شہر رہا ہے، اور اس زمانے میں سب سے آباد اور علم کا مرکز بابل رہا ہے، اور
حضرت ادریس علیہ صلاۃ والسلام، حضرت آدم، حضرت شیس علیہ صلاۃ والسلام کے بعد بحیثیت پیغمبر کے آپ مبعوث ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بابل ذرا مفتی صاحب بتا دیجیے کہ بابل کہاں پر ہے، کس جغرافیائی طور پر؟ جغرافیائی طور پر یہ جو عراق شام کے جو علاقے ہیں، ٹھیک، یعنی بارکنا حولہ لنریہ جی من آیاتنا، یہ جو شام اور عراق اور یہ جو ممالک ہیں وہاں ہے، وہاں یہ واقع تھا۔ ٹھیک، اب تو ظاہر ہے وہ سارے شہر ناپید ہو گئے، جی ہاں۔ لیکن اس زمانے کا سب سے آباد اور سب سے ترقی یافتہ شہر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ادریس علیہ صلاۃ والسلام کی تعلیمات کو جب وہاں کے لوگوں نے جب تعلیمات کو ٹھکرایا، آپ کی تکذیب کی، اور آپ پر اور آپ کے ماننے والوں کو انہوں نے جب تکلیفیں دینا شروع کی تو ضرورت پڑی وہاں سے ہجرت کرنے کی۔ ٹھیک ہے، حضرت اچھا، یہاں- ادریس علیہ صلاۃ والسلام نے جب ہجرت کی ترغیب دی تو آپ کے ماننے والوں نے عرض کیا کہ حضرت اگر یہاں سے ہم ہجرت کریں گے تو بابل جیسا شہر ترقی یافتہ، خوشحال اور اس جیسا خوبصورت شہر کیا ہمیں مل بھی سکے گا؟ ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ جو اب ہجرت اور پھر وہ جو ان پھر- پر تکالیف دی گئیں اس پہ ہم ذرا سا اب بعد میں آئیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحب کہ اگر تم اللہ کے راہ میں جب یہ تکلیفیں اٹھاؤ گے تو اللہ تمہیں اس کا نعم البدل دے گا، اس کا اجر دے گا۔ اس پہ ہم ذرا سا آگے آتے ہیں کہ وہ کہاں تشریف لے گئے، نیل کے کنارے چلے گئے تھے اور وہاں پر بڑا سرسبز علاقہ تھا وغیرہ وغیرہ۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے سے علم آپ حاصل کرتے ہیں، اچھا وہ کیا علم حاصل کیا، اور جو آپ کی تبلیغ تھی، آپ کی دعوت تھی، آپ کا پیغام تھا، وہ کیا تھا جس کے جواب میں جیسے آپ نے فرمایا تکذیب کی گئی، آپ پر ظلم کیا گیا، آپ کو اور آپ کے مختصر جو لوگ تھے، کمپینینز تھے، ان کو وہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جناب انیق صاحب، حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک ذکر قرآن مجید میں سورہ مریم کی آیت 57 میں 56 اور 57 میں موجود ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں مفسرین کرام نے دیگر احادیث مبارکہ وغیرہ سے بھی جو مواد جمع کیا ہے، اس سے جو اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ رسولوں میں آپ کا شمار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے قبل تشریف لائے ہیں، آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام سے آپ نے کتابت کا علم حاصل کیا، اور اپنے طور پر جو آپ نے اپنی ذہنی اختراع سے جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کو قوت ادراک عطا فرمائی، وجدان عطا فرمایا ہے، اس کی روشنی میں آپ نے خیاطت کی بنیاد رکھی، یعنی کپڑے سینے کا، جو آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی فرما دیا تھا۔ تو یہ اس زمانے میں بڑا حیرت انگیز تھا کہ کپڑوں کو سیا جائے، باقاعدہ اس کے لیے سوئی اور دھاگے کا استعمال ہونا، پھر کپڑے کے لیے بھی کہ ایک ملتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دھاگے وغیرہ سے کپڑے بنانے کا کوئی کھڈی کا عمل تو نہیں تھا جس طرح کپڑا آج تیار ہوتا ہے۔ ایک درخت کی چھال ایسی ہوتی تھی جس کو ہمارے یہاں پرانی اردو میں یا ہندی میں بھوج پتر کہتے ہیں، تو وہ بڑا یعنی بالکل کپڑے کی صورت ہو جاتی تھی اور وہ پھٹتا بھی نہیں تھا آسانی سے، تو اسی کو پیسز میں جوڑ لیا جاتا تھا اور انسانی جسم کی ساخت کی طرح اس کو بنا لیا جاتا تھا، تو وہ ایک کرتے کی شکل بن جایا کرتی تھی۔ تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ علم نجوم کے حوالے سے اور علم رمل کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا، یہ بھی آپ کا اختراعی علم تھا، اور آپ رہنمائی کرتے تھے کہ ستاروں سے کس طرح اپنی منزل کا تعین کیا جائے اور سمتوں کا تعین کیا جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو علم نجوم سے ہمارے ناظرین اس طرف متوجہ ہو جائیں کہ جو آج کل نجوم سے مراد لی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں نجوم یعنی اپنی منزل مراد پانے کے لیے، اور علم نجوم بے شک ایک علم ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کے اوپر بالکل یقین کر لیا جائے۔ تو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی مقرر کردہ اور طے شدہ تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا تبلیغ کا جو سلسلہ تھا، جب آپ نے لوگوں میں تبلیغ کی ہے تو اس وقت آپ کی عمر شریف بھی کافی ہو گئی تھی، اور تقریباً 900 برس سے زائد بعض
مفسرین نے، بعض نے 1000 برس تک بھی آپ کی عمر شریف کو بیان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں آپ ان کے 10ویں بیٹے ہوتے ہیں، لیکن حضرت شیش علیہ السلام سے بھی آپ کی ملاقات رہی اور حضرت شیش علیہ السلام سے یہ علوم حاصل کیے۔ جب آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی وحدانیت کی تعلیم دی ہے اور لوگوں کو ظلم سے روکا ہے، اس زمانے میں ایک رجحان پیدا ہو گیا تھا طاقت کے استعمال کا، تو جو زیادہ طاقتور ہے تو وہ اپنے طور پر کسی دوسرے کے حقوق کو سلب کر لینا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ پر صحیفے نازل فرمائے اس کی روشنی میں آپ نے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا، اور لوگوں نے، کیونکہ اس ضمن میں سبھی یہ یقینی طور پہ آپ کے پیروکار نہیں ہوئے، بہت سے لوگوں نے اس علاقے میں بابل کے آپ کو جھٹلایا، آپ کی تکذیب کی، اور پھر آپ نے اپنے کچھ پیروکاروں کو لے کر کے وہاں سے نقل مکانی کی، ہجرت فرمائی، مختصر جماعت کو لے کر وہاں سے ہجرت کی۔ جیسے کہ مفتی صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ وہاں اس وقت یہ ہوا کہ جب بابل سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ کے جو ساتھی ہیں، کمپینینز ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام آپ اتنی اچھی جگہ سے ہمیں لے کے جا رہے ہیں، بابل سے اچھی جگہ دنیا میں کہاں ہوگی؟ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم بابل سے یہ قافلہ چل رہا ہے اور مصر پہنچتا ہے نیل کے کنارے، اس سے پہلے ذرا سا یہ کہ وہ ماحول کہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں، توحید کی دعوت، جیسا آپ نے فرمایا کہ ظلم سے روک رہے ہیں، شراب کے استعمال سے منع کر رہے ہیں، سور سے منع فرما رہے ہیں، یعنی تمام یہ ایام 20 کے روزے رکھوا رہے ہیں کہ 13، 14 اور 15 کو چاند کی تاریخوں کو روزے رکھیں۔ یہ جو تبلیغ ہو رہی ہے، یہ جو دعوت دی جا رہی ہے، اس دعوت کو رد کیا جا رہا ہے۔ پھر وہاں جو آپ پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، جس کی بنا پر آپ مجبور ہو کر اپنا وطن چھوڑتے ہیں، وہ حالات کیا تھے، اس پر ذرا روشن ڈالیے۔ یہ تکذیب کرنے والوں میں جو روایات میں آتا ہے، قابیل وہی ہے جس نے حضرت حابیل کو قتل کیا تھا، قاتل۔ قابیل کی جو اولاد ہے، ظاہر ہے ظلم کا اثر ان میں بھی آیا، اور بابل اور اس کے مضافات میں چونکہ طاقتور لوگ یہی تھے، تو اس کی وجہ سے زیادہ جو ظلم جو آیا اور تکذیب جو آئی وہ ان لوگوں کی طرف سے، اور چونکہ رہنمائی اب ظاہر ہے انہی کے پاس قوت و طاقت تھی، بنو قابیل کے پاس، تو اس وجہ سے اس وقت کے ماحول کو بھی انہوں نے غیر اسلامی بنا دیا تھا۔ بدعات، شرک، اس کا ماحول، پھر ظلم کا ماحول، پھر شہوت پرستی کا ماحول، جیسے شراب ہے، سور ہے، یعنی دین کو زندگی کی ضرورت نہ سمجھنا اور خود ساختہ طریقے سے عبادت کرنا یا سرے سے عبادت ہی نہ کرنا۔ تو اب ظاہر ہے ایک پیغمبر کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، فرض منصبی ہوتا ہے، وہ امت کی اصلاح اور امت کو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ امت کا تعلق پیدا کرنا، وقت کے پیغمبر کی رہنمائی میں۔ ایک شخص ایک کام کرتا ہے اپنی خود ساختہ طرز اور اصول پہ، اور ایک ہے وحی کے روشنی میں کرتا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی دعوت پیش کی، اس کا دائرہ کار یہ، اور جو مخالفت سامنے آئی وہ جو روایات میں آتا ہے بنو قابیل۔ لیکن اس میں جو ایک بات مفسرین کرام جو بڑے اس سے کرتے ہیں، جس کی طرف اشارہ میں نے پہلے بھی کیا تھا، کہ دیکھیں چونکہ قرآن کریم میں بھی ذکر بڑا مختصر آیا ہے، احادیث مبارکہ مستند کتابوں میں بھی حدیث یہ ان کا جو ذکر ہے وہ صرف معراج کے واقعے میں بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ صحاح ستہ کے علاوہ جو ہمیں ذکر ملتا ہے، جیسے قلم کا استعمال آپ نے پہلے کیا، اور یہ جو علم رمل کا ہے، یہ بھی بطور خاص آپ کا نام نہیں آتا اس میں، لیکن آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک پیغمبر تھے جو علم رمل کے ذریعے جو ہے وہ جو ہیں وہ لکیریں کھینچتے تھے، جب موافق ہو جاتا تھا تو کام ہو جاتا تھا، جب موافق نہیں ہوتا تھا تو کام نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح سلائی کا، اب یہ چیزیں تو چونکہ پھر بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن چونکہ ذکر وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ نہیں مل رہا، تو یہ ایسے ہی لفظ ہو گئے جیسے الف لام میم۔ اب اس کی میں عرض کر رہا ہوں، ذرا میری بات ذرا فرمائیے۔ اب تاریخ الخلفاء جو حکماء ہیں، عقلاء ہیں، جو پہلے گزرے ہیں، اب انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی من گھڑت چیزیں انہوں نے بھی اس حوالے سے مشہور کر دی اور لکھ دیے۔
سب سے زیادہ جو ہمیں من گھڑت باتوں کا جو مجموعہ ملتا ہے وہ تاریخ الخلفاء علامہ جمال الدین ایک گزرے ہیں، انہوں نے اس کے اندر بہت سی باتیں لکھی ہیں، اور وہ باتیں لکھنے کے بعد البدایہ والنہایہ اور اسی طرح قصص النبیین انہوں نے بھی وہ واقعات ذکر کیے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وہ ہمارے جو مستند ذرائع ہیں اس سے چونکہ وہ میل نہیں کھاتے، تو رسول کریم اور عموماً بعض کی بنیاد اسرائیلی روایات پہ بھی ہیں، اسرائیلی روایات کے حوالے سے اگر ہمیں وہ چیزیں دین کے موافق ملتی ہیں تو ہم اس پہ سکوت کریں گے، اگر دین کے موافق نہیں ملتی، جیسے انہی اسرائیلی روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام شراب کی قربانی پیش کرتے تھے، شراب کی قربانی۔ اب اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے زیادہ جو حیثیت دی وہ کاہنوں کو دی، ظاہر ہے ان کی کوئی حیثیت اسرائیلی روایات کے حوالے سے جو ہمیں اسرائیلی روایات سے قطع نظر اگر ابن کثیر لکھ رہے ہوں یہ بات تو کہ ہمیں قبول کر لینی چاہیے؟ اگر ابن کثیر لکھتے ہوں اور وہ تصدیق بھی کرتے ہوں ظاہر ہے سیاق و سباق کی روشنی، جی تو پھر ابن کثیر جب لکھیں گے تو سیاق و سباق کی روشنی میں لکھیں گے نا، تو انہی روایات کو تو جو ابن کثیر نے لکھی ہیں ان کو تو لے کے ہم چل سکتے ہیں نا آگے، تو ہم اسرائیلی روایات کو لے کے آگے نہیں بڑھ رہے، ہم ابن کثیر کو، قرآن کریم کو، حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابن کثیر کی جو تفاسیر ہیں ان کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ ظاہر اسرائیلی روایات کو کبھی ادریس علیہ السلام یا کوئی نبی شراب کو، جو کہ جیسے ابھی آپ دونوں حضرات نے فرمایا کہ شراب کے خلاف، سور کے خلاف یہ تبلیغ کی جا رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے، وہ نظر کیسے چڑھا سکتے ہیں شراب؟ بالکل انسانی عقل سے یہ میل نہیں کھاتی، یہ متصادم ہے یہ بات۔ یہ میرا سوال یہ تھا علامہ صاحب کہ جب تبلیغ کی جا رہی ہے، دعوت رکھی جا رہی ہے، آپ کو مجبور کیا گیا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو، اور آپ کو وہاں سے آپ نکلنا پڑا، آپ کو ہجرت کرنی پڑی۔ انبیاء کے ساتھ تو یہ رویہ ہوتا ہی ہے، جب بھی دعوت پیش کرتے ہیں لوگ، اور خاص طور پہ وہاں پر جو رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے اپنے اسٹیٹس کو مینٹین رکھنا چاہتی ہے، وہ نکالنے پر مجبور کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ جائیں، نکلیں یہاں سے، آپ نیل کی طرف آ جاتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام ہجرت پر مجبور ہوتے ہیں یا ہجرت پر معمور ہوتے ہیں؟ جی بہت اچھی بات آپ نے یہ فرمائی، اور اس طرف اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کیونکہ وہ اپنی نشانیاں دے کر کے انبیاء و مرسلین کو بھیجتا ہے، تو وہ چاہے تو پورا ماحول، پورا انوائرمنٹ جو ہے وہ ان کے معجزاتی اثر میں آ سکتا ہے، تو یہ مجبور نہیں ہوتے کہ یہ جبر کے ساتھ جا رہے ہوں، ایسا نہیں ہے، یہ اس ہجرت کو اختیار کرتے ہیں، لیکن کیونکہ اس عمل میں آئندہ زندگی میں لوگوں کے لیے ایک سبق ہوتا ہے، ایک نصیحت ہوتی ہے، اور اس نصیحت کا سب سے اہم پہلو یہی ہوتا ہے کہ دنیا کا امن جو ہے، امن عالم کو تباہ نہ کرو۔ اگر امن عالم کو نقصان پہنچ رہا ہے تو بے شک تم اپنے معمولات کو آزادانہ نہیں کرتے تو کسی دوسرے علاقے میں جغرافیائی اعتبار سے یہ چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، دوسرا محل وقوع اختیار کر لیا جائے۔ تو یہ امن اور سلامتی کی اس میں ایک دعوت ہے، ورنہ اگر صرف جنگ و جدال ہی مقصد ہو جائے زندگی کا تو پھر بڑا مشکل امر آ جائے گا سامنے۔ تو بے شک انبیاء کرام نے جب بھی ہجرت کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی کی، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کی، سرکار دو عالم صلی اللہ رسول علیہ اکرم وآلہ نبی وسلم محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور ہجرت کے لیے تاکید بھی فرمائی۔ تو یہ جبر کے ساتھ نہیں ہے، بظاہر حالات، آثار، قرائن جبر کے معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معمور ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارادوں کا اظہار ہوتا ہے انبیاء کے ذریعے۔ مفتی صاحب، میں اب اس وقت ہم بریک پہ جا رہے ہیں، اور یہ آپ کی بات کیونکہ تفصیل سے ہوگی تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی بات ابھی اس وقت ہم بریک پہ چلے جائیں۔ علامہ صاحب، یہ گفتگو جو آپ نے جہاں پر روکی ہے وہیں سے ہم بات لے کے آگے چلیں گے۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آج ہم بات کر رہے ہیں قصص القرآن کی سیریز میں حضرت ادریس علیہ السلام پر۔ انبیاء ہجرت پر مجبور نہیں ہوتے، معمور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادوں کا اظہار ہوتا ہے انبیاء کے عمل سے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نکلتے ہیں، بابل سے پہنچتے ہیں مصر، نیل کے کنارے آپ آباد ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ۔ وہ ساتھی جو بابل میں آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اتنی اچھی سرزمین کو آپ ہم سے چھڑوا رہے ہیں، اس وطن سے ہمیں آپ نکلوا رہے ہیں، ہم وہاں پہنچیں گے تو بابل سے اچھا وطن کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم یہ قربانی اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، اللہ تمہیں نعم البدل دے گا، اور اللہ کا جو وعدہ ہوتا ہے
کبھی غلط نہیں ہوتا. آ رہے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب اور محترم علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب. پیام صبح میں جو قصص القرآن کی جو سیریز ہم نے شروع کر رکھی ہے اس میں آج کا موضوع حضرت ادریس علیہ السلام. گفتگو ہو گئی ہے بہت ساری اور بہت ساری گفتگو ابھی ہوگی آپ کی تبلیغ کے تعلق سے, آپ کے پیغام کے تعلق سے, آپ کی تعلیمات کے تعلق سے, اور آپ نے جتنی کوششیں, کاوشیں اور عرق ریزیاں کی. ہجرت فرمائی آپ نے بابل سے اور پہنچ رہے ہیں آپ نیل کے ساحل پر. اب نیل کی اس وادی میں پہنچ کر آپ اور آپ کے ساتھیوں نے کیا عمل کیا, کس طرح تبلیغ ہوئی, وہ ہم سوال رکھیں گے اپنے علماء کے سامنے. لیکن اس سے پہلے کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال کوئز کمپٹیشن. خواتین حضرات, کل ہم نے سوال رکھا تھا کہ کس پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا. صحیح جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے, ایک بار پھر میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں. وہ کون سے صحابی تھے جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کی؟ پہلا آپشن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, دوسرا آپشن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, اور تیسرا آپشن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے اپنے درست جوابات روانہ کرتے ہیں. ہمارا فون نمبرز ہیں 021345270009, 0213452861. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور آپ ہمیں ایس ایم ایس کرتے ہیں 3031 پر. مفتی صاحب, اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. وہی سوال جو میں نے ابھی انٹرو میں دوبارہ کہا تھا بریک سے واپس آنے کے بعد. حضرت ادریس علیہ السلام اور آپ کے ساتھی نکلتے ہیں, بلکہ نکالے جاتے ہیں, ظلم ہوتا ہے, جبر ہوتا ہے, اور آپ آتے ہیں بابل سے اور نیل کی وادی میں پہنچتے ہیں. سرسبز و شاداب علاقہ, حیران رہ جاتے ہیں لوگ آپ کے ساتھی کہ یہ کتنی اچھی جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. یہاں سے تبلیغی عمل کا آغاز ایک دفعہ پھر کرتے ہیں. اس پر آپ ذرا کچھ گفتگو فرمائیے. دیکھیں, ایک تو ہے کہ ہجرت کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. ہجرت میں جو ہمیں ایک سبق ملتا ہے, چاہے وہ ہجرت جبر کے حالات میں ہو, مجبوری میں ہو یا معموری میں ہو, لیکن جو ایک بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اہمیت جگہ کی نہیں ہے, اہمیت دینی مقاصد کی ہے. سبحان اللہ. دینی مقصد آپ کو جس علاقے میں بہتر انداز میں آپ کا جو پیغام ہے, دینی پیغام, وہ زیادہ سے زیادہ آپ آزادی سے پہنچا سکتے ہو, آپ وہاں جائیے. کیونکہ ہم جگہ کے پابند نہیں, ہم پیغام کے پابند ہیں, ہم مقصد کے پابند ہیں. تو چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں بابل سے, اور جیسے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے جب ہجرت فرمائی تو مدینہ بھی ایسا شہر تھا کہ سبھی کو مکے کی یاد ستاتی تھی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب ہجرت فرما رہے تھے تو مکے کی طرف جو آپ نے دیکھا اور جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے وہ انتہائی پردرد تھے. تو اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے وہ آپ کے انتہائی معتقد تھے, آپ کے حکم کے پابند تھے, لیکن ساتھ ہی اپنی چاہت رکھی. ظاہر ہے علاقے سے جو ایک تعلق اور ایک محبت ہوتی ہے, بہرحال ترغیب پہ وہاں سے نکلتے ہیں اور ہجرت ہوتی ہے. چلتے 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 جب دریائے نیل کے کنارے پہنچتے ہیں, دریائے نیل کی روانی دیکھتے ہیں, اس علاقے کی شادابی دیکھتے ہیں, تو حضرت ادریس علیہ السلام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, بابلیون, یعنی بابل کی طرح ایک شہر. جی. اور یہ جو نام آپ نے ارشاد فرمایا, اس کے بعد اس علاقے کو یعنی مصر کو عبرانی زبان میں اور اس وقت کے بعد سے اس علاقے کو بابلیون ہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ نام پڑ گیا. جی, یہ نام پڑ گیا. اور مصر, یہ مصر بن حام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ہیں, تو عرب اسے مصر کے نام سے, اور اوریانی اور سریانی زبان والے جو ہیں اسے بابلیون کے نام سے اس علاقے کو یاد کرتے ہیں. یہ علاقہ جس طرح دیکھنے میں سرسبز و شاداب تھا, آپ کے پیغام کے لیے بھی یہ علاقہ سرسبز ثابت ہوا. ٹھیک ہے. وہاں آپ نے دین کا جو پیغام پہنچایا, اور پھر جو آپ نے زندگی گزارنے کے
جدید اصول جو آپ نے ارشاد فرمائے، جیسے کپڑے سلانے، قلم کا استعمال، اسی طرح سیاست مدنیہ کے حوالے سے آپ نے جو باقاعدہ ملک کو آپ نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور پھر اس کا جو نظام دیا اس وقت کے حکمران کو، تو اس وقت کا جو حکمران جو آپ ہی کی رہنمائی میں جو حکومت جس نے چلانی شروع کی، اقلیموس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کا انتہائی معتقد تھا، آپ سے انتہائی محبت کرتا تھا، اور آپ کے وضع کردہ نظام اور سسٹم کے مطابق اس نے جب اپنی حکومت چلائی تو یہ کامیاب ترین حکومت ثابت ہوئی، اور مصر آپ کے دور میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ، سب سے زیادہ خوشحال ملک ثابت ہوا، جس سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ دیکھیں دین زندگی کی ضرورت ہے، جس طرح جسم روح کے بغیر نہیں چل سکتا، اسی طرح دنیا کی خوشحالی دین کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ دین کے بغیر دنیا کے سارے وسائل ہوں، لیکن اگر ایک شخص میں دین نہیں ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ بہترین قیمتی گاڑی ہو لیکن ڈرائیور اناڑی ہو۔ نہیں، ایک شخص میں دین نہیں کے ساتھ ساتھ ایک شخص کے پاس دین رہنمائی کے لیے نہیں ہے، وہ دین کے تابع نہیں چل رہا، وہ اپنے عقل کو امام بنا رہا ہے، وہ وہی کو امام نہیں بنا رہا، تو وہ کبھی کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی مثال جیسے میں نے عرض کی کہ ایک ڈرائیور ہے، باقاعدہ ڈرائیونگ کے اصولوں کے بجائے وہ اپنی عقل سے چلا رہا ہے گاڑی۔ جی، اور دین کبھی بھی دنیاوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ثابت نہیں ہوتا۔ یقیناً۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ان تمام اعمال سے، آپ کے تمام افعال سے ایک سبق ہمیں یہ بھی مل رہا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں اور حضرت ہود علیہ السلام، وہ جو واقعے ہم نے، اس میں جو ایک خاص سبق ہے وہ یہ کہ دین پہ آؤ گے تو تمہاری دنیاوی ترقی اور بڑھے گی، آسمان تمہارے تابع ہوگا، تمہاری قوت و طاقت میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ یہ جو ابھی ہمارا بھی احساس ہے کہ جی دین دنیا کی ترقی میں رکاوٹ، میں عموماً ان لوگوں سے کہتا ہوں بھائی اگر دین کو رکاوٹ مانتے ہو تو پھر تو قانون بھی رکاوٹ ہے، قانون کو بھی ختم کر دو۔ جی ہاں، بالکل، یہ آپ نے 3-4 باتیں جو اہم اٹھائیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ علامہ صاحب، آپ سے مدنی سیاست کے اصول اور نظام زندگی گزارنا دین کے تابع، خود کو دین کے تابع کر کے، اور اس سے پھر حکومت مضبوطی کی طرف جائے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن طاہر محمود صاحب سے بات کرتے ہیں، کوئٹہ سے طاہر محمود صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ایسا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے ایسا بھی ذکر ملتا ہے کہ بت پرستی کا باقاعدہ آغاز حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطان کے ورگلانے سے ہوا۔ اس کے اوپر روشنی ڈالیں، اس کی کیا حقیقت ہے، کہاں تک صداقت ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کی کیا وجوہات تھیں، اور اس میں کیا حکمت پنہا ہے؟ اچھا، اور باقی انبیاء نے ہاتھ سے کام کیا، روزی کمائی اور محنت کر کے حاصل کیا، لیکن آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ محنت کش طبقے کو اتنی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ کتنے افسوس کا مقام۔ جی، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ یہ آپ کے 2-3 سوالات بہت اچھے ہیں۔ یہ علامہ صاحب، یہ سوال آپ کی خدمت میں، ایک تو یہ کہ بت پرستی کا آغاز کیا آپ کے بعد ہوا تھا یا آپ سے پہلے بھی موجود تھا؟ جی، بت پرستی اسی زمانے میں اس اعتبار سے شروع ہو گئی تھی کہ جو قابیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، تو قابیل اور اس کی اولاد میں یہ بات موجود تھی کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کہ اگر احکامات کو رد کر دیا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری کوئی زندگی یا زندگی کی آسائشیں یہ چھن جائیں گی، کیونکہ بظاہر تو انہوں نے یہ دیکھا کہ حابیل تو شہید ہو گئے اور حابیل کا جو قاتل ہے قابیل وہ زندہ موجود ہے، اور اس کی اولاد جو ہے پھل رہی ہے، پھول رہی ہے اور خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کے یہاں اللہ وحدہ لا شریک کا وہ نظریہ جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں مستحکم بنیادوں پر رائج کیا تھا، وہ نظریہ جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہوا ہے۔ تو بت پرستی کا تقریباً آغاز تو ہو چکا تھا، اور ان کے پیش نظر جو ہے ایک یعنی 2 خداؤں کا تصور آ گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو اپنے وہاں مصر میں ہجرت کے بعد پہنچ کر کے اپنی قوم کو جو انہوں نے رہنمائی کے حوالے سے اور سماجی قوانین ترتیب دے کر کے ان کو دیے ہیں، شہری اصول دیے ہیں، جی تو اس پر ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد آگے، کیونکہ اس پر کچھ کالرز ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں۔ اور یہ سوال جو بہت اہم انہوں نے اٹھایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس پر کہ آپ کو اٹھا لیا گیا آسمان پر، اس پر ذرا روشنی آپ ڈالیے گا کہ مفسرین اس تعلق سے کیا فرماتے ہیں۔ جاپان سے ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو
میری آواز شاید ان تک نہیں پہنچ پا رہی. اچھا یہ سوال. جی جی، جو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، تو اس میں ایک بات تو میں یہ عرض کر دوں اس کے پس منظر میں، جو مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ قرآن مجید میں کہیں تفصیل سے اور کہیں اختصار سے انبیاء و مرسلین کا جو ذکر آتا ہے، تو اس میں خاص طور پہ یہاں جو سورہ مریم میں تو ایک تسلسل ہے نا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ اور وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، تو تمام انبیاء، اس میں اصل میں توجہ دلانی مقصود ہے، قاری قرآن کی توجہ اس طرف مبذول کی جائے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل جو ہے وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کا جو ذکر کرتا ہے، تمہارے لیے اس کے اندر بڑے رہنما اصول موجود ہیں. تو اس لیے اگر یہاں مختصر ہے تو اس میں یہ بڑا جامع جملہ ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو جو ہے بلند دی اور بلند مقام کی طرف اٹھا لیا، رفت کی طرف اشارہ ہے. تو اس میں بلا شبہ یہ بات تو طے ہے کہ اکثر مفسرین نے، جن میں بہت معتبر بھی ہیں، آپ نے شروع میں ابن کثیر کی بات کی، تو یہ تو خیر 7ویں صدی ہجری میں آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو یہ اقوال جمع کر رہے ہیں، ایک تابعی بزرگ اوفی کے حوالے سے، حضرت ضحاک کے حوالے سے، حضرت قتادہ کے حوالے سے، حضرت اکرمہ کے حوالے سے، تو یہ اس طرح کے اقوال جو ہمیں ملتے ہیں، تو ابن ابی حاتم کے حوالے سے، اس میں یہی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بالکل اسی طرح بلندی عطا فرمائی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے یعنی دوسرے آسمان پر بلند فرما لیا. تو یہ بلندی، اب یہ ہو سکتا ہے وہی منصب کی طرف اشارہ جو معراج شریف کی حدیث میں بالکل ٹھیک ملتا ہے، اور چوتھے آسمان پر ملاقات بھی ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے، جو کہ مفسرین بیان کرتے ہیں. کچھ کال لیتے ہیں آپ کی اجازت اگر ہو تو. جی السلام علیکم، ڈاکٹر رائنا بول رہی ہیں. جی السلم علیکم. وعلیکم السلام. اور سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک دوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے جو آپ اتنا اچھا ٹاپک آج کل ڈسکس کرتے ہیں. لیکن میرے 2 اور ان سے ریلیٹڈ تقریباً 3 سوال ہیں. ایک تو جو ابھی آپ کے علماء نے فرمایا کہ بنو قابیل کی جو اولاد تھی ان میں نافرمانی کے آثار پائے جاتے تھے، تو یہ اس میں سے یہ پوائنٹ لے لیں. اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی زوجہ یعنی وہ نافرمان لوگوں میں سے ہیں. اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو وائف ہے وہ بھی نافرمان لوگوں میں سے ہیں. تو جبکہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آیت میں ایسے ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہیں. تو اس سے کیا یعنی ایک اصول کیا نکلتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ مجھے ایک چیز ڈسٹرب کرتی ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ، اور خاص طور سے جو ویسٹرن معاشرے میں جو یعنی حرام لوگ، اور جیسے حضرت لوط کے زمانے کے یعنی جو لوگ ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے جو لوگ اس معاشرے میں یعنی پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری یا پھر آپ یوں کہیں کہ جو حرام ہم اپنے دین کے حساب سے جس چیز کو ہی حرام کہتے ہیں، تو اس طرح کی اولاد جب حرام ہوگی تو کیا یہ نہیں ہوگا کہ یعنی جس کے ماں باپ اتنے بد کردار ہوں وہ بچہ کس قسم کا ہوتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا سوال. اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. اگلا سوال لیتے ہیں قمر صاحب ہیں جاپان سے. جی قمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا فرمائیے. جی میرا سوال ہے کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا دور کتنے سال قبل مسیح پہلے کا تھا اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ ٹھیک ہے، یہ ابھی علامہ صاحب نے بیان فرمایا تھا، لیکن یہ سوال دوبارہ رکھ دیتا ہوں. اس کا ذکر ہو چکا ہے، گفتگو کے دوران آ چکا ہے، لیکن مفتی صاحب یہ جو سوالات ہیں میں چاہتا ہوں جلدی ان پہ جواب دے دیں آپ حضرات، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی، اور آج ہمیں کیا روشنی، کیا رہنمائی، کیا درس اور کیا سبق مل رہا ہے. ٹھیک ہے. سوال جو آیا تھا کہ حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح کا بیٹا کنعان وغیرہ، تو وہ قرآن کریم کے آئے تھے کہ
بروں کے لیے بری بیویاں، کیا ہے وہ الخبیثون والخبیثات کیا ہے؟ جی والطیبون للطیبات. جی ہاں بالکل، جی آپ فرمائیے. اس میں دیکھیں ہمیں جو ایک سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام محبت کی دعوت سے تبدیلی لانے کی فکر کرتے تھے، مجبور یا جبر والا جو ماحول تھا وہ نہیں تھا. ٹھیک. اور پھر جو ایک بڑی بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ماحول جب برائی کا ہو تو بندہ برائی سے متاثر ہو ہی جاتا ہے. ٹھیک. برائی سے متاثر ہو ہی جاتا ہے. قرآن کریم میں جب ذکر اس طرح آیا ہم نے من و عن اسے تسلیم کرنا ہے، من و عن اسے تسلیم کرنا ہے. ہم قرآنی احکام کے پابند ہیں. صحیح. قرآنی ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ کیا ہم ایک کافر عورت سے شادی کر سکتے ہیں، یا اگر بیوی کافر ہو جائے تو کیا اسے بیوی کی حیثیت میں رکھا جا سکتا ہے؟ ہماری شریعت کا جو ہمارے لیے حکم ہے وہ حکم کیا ہے؟ ہماری شریعت کا ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ایک کافر اگر لا دین ہو، اہل کتاب میں سے نہ ہو، تو اس سے شادی نہیں کی جا سکتی. اسی طرح بیوی اگر مرتد ہو جائے تو ارتداد سے شادی ختم نہیں ہوگی. اچھا. شادی ختم نہیں ہوگی بلکہ اس عورت کو مجبور کیا جائے گا، اس کی تربیت کی جائے گی یہاں تک کہ وہ عورت اسلام قبول کر لے، یعنی دوبارہ سے اسلام پہ آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک بات میں عرض جی کرتا ہوں. فرمائیے. یہ کہ دیکھیے ایک ہے جسمانی امراض اور روحانی امراض ہم سمجھتے ہیں، تو یہ جو اخلاقی طور پر ان کے اندر عادات بد ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی نبی کے لیے یعنی حلال نہ ہوتی. تو وہ نبی کی اہلیہ تھی، ان کے اندر بدکاری نہیں تھی، ان کے اندر کوئی دوسرے مردوں کی طرف جانے والے عیوب نہیں پائے جاتے تھے. تو یعنی وہ پاکیزہ تھی، پاسداری تھی، عصمت و عفت کی انہوں نے حفاظت کی تھی. کسی بھی نبی کی اہلیہ اپنی عصمت اور عفت کو بازار میں نیلام نہیں کر سکتی کسی بھی اعتبار سے. یہ ان کے اندر ایک خاصہ ہوتا ہے. تو ان کا یہ جو کہنا تھا کہ وہ کیوں ان کے لیے بیوی تھی، تو اس لیے تھی کہ وہ کردار کے اعتبار سے ایک پاکیزہ. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتا چکے ہیں لیکن ایک بار پھر بتا دیجئے وہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا عہد کون سا تھا اور کتنی عمر پائی آپ نے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے عہد کا تعین باقاعدہ یعنی تاریخی اعتبار سے جس کو ہم تقویم کہتے ہیں تو وہ تو ذرا مشکل ہو جائے گا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام سے قبل تھے اور حضرت شیش کے بعد، اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد تھے. اب اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام تک کے زمانے کو بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ یہ تقریباً کوئی 12 یا 13 ہزار قبل مسیح کا زمانہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. تو اس میں پھر کچھ ہم اگر ان کی عمر شریف کو دیکھ کر لیں، بعض نے 900 سال، 930 سال، 968 سال اور بعض نے 1000 سال بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، حضرت ادریس علیہ السلام کی جتنی تعلیمات، موٹی موٹی باتیں، ان کا خلاصہ یعنی کیا ہے اور ان کو آج کے عہد سے کس طرح ہم جوڑ سکتے ہیں؟ اصل وہی ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات ہیں اس سے عبرت لینا اور اپنی زندگی کا قبلہ درست کرنا. یہی وجہ ہے کہ یہ تاریخی کب مبعوث ہوئے، کتنا فاصلہ تھا فلاں پیغمبر میں اور فلاں پیغمبر میں. قرآن ان چیزوں سے بحث نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ ظاہر ہے کہ اس کا اصلاح نفس یا اصلاح معاشرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بات ہے چونکہ اصل مقصود ہے اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ. ہمیں جو ایک سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے مقصد زندگی اصلاح فرد اور اصلاح معاشرے کو بنایا. فرد کی اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، تو اگر فرد ٹھیک ہوگا معاشرہ ٹھیک ہوگا، معاشرہ ٹھیک ہوگا ملک کا نظام ٹھیک ہوگا. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل مصر کے کیا حالات تھے، اور جب مصر والے راہ راست پہ آئے، دین پہ آئے، تو پھر ان کی روحانی ترقی کے ساتھ مادی ترقی کس درجہ ہوئی. ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اگر دین کو لیں گے تو نہ صرف آخرت والی زندگی، قبر والی زندگی بنے گی، بلکہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ بھی ہماری انتہائی خوشحال ہوگی. اسی لیے قرآن کریم کی جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا کے جو حسنات ہیں وہ پہلے ہیں. دنیا کے حسنات اور دنیا کی ترقی تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب دنیا کی زندگی کے اندر زندگی دین کی جان اور دین کی روح ڈال دی جائے. ٹھیک ہے. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے
کہ ترک دنیا اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب دنیا حاصل ہو. دنیا کو حاصل کر کے ترک کیا جائے، بغیر حاصل کی ترک نہ کیا جائے. ہم کہتے ہیں دنیا کو ترک کر دیا، پہلے دنیا حاصل تو کر کے دکھائیں علامہ صاحب. لیکن ہمارا موضوع، ہم اس طرف بھی آتے ہیں. خلاصہ آپ کی تعلیمات کا، مثلا اس کو ہم اگر پریسائزلی آپ کی خدمت میں عرض کریں، توحید آپ نے پیغام دیا. دوسری چیز یہ کہ عمل صالح جس کے اثرات پڑیں گے آپ کی آخرت پر. تیسری چیز زکوٰۃ. چوتھی چیز پاکیزگی، طہارت، سور اور شراب سے اجتناب، ٹوٹل حرام. ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے دشمنوں سے جہاد. حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایام 20 کے روزے رکھوائے، 13، 14، 15، بلکہ 14، 15، 16 جو قمری تاریخ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اور بہت سی باتیں ہیں. یہ ان پر ذرا روشنی ڈالیے آپ کہ یہ خلاصہ اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا، یہ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. آپ فرمائیے. حضرت ادریس علیہ السلام نے جس معاشرتی نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں تشکیل دیا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کی قوت ادراک نے جو اللہ نے عطا کی، اس نے بڑی معاونت کی ہے. یعنی اپنی یعنی امت کو، اپنی ملت کو انہوں نے آسانیاں فراہم کی ہیں. انہی آسانیوں میں یہ ریاضی کا علم ان کو دیا، حساب و کتاب، وہ اس سے پہلے کچھ نہیں جانتے تھے، یہ ان کو عطا کیا. اسی طریقے سے ان کو پاکیزگی اور طہارت کے حوالے سے یہ بتا دیا کہ تمہارے لیے غذائی اجناس میں کون سی غذا وہ مفید ہے، جو صرف غذا جسم کے لیے نہیں، غذا وہ بھی حاصل کرو جو روح میں بھی توانائی کا ذریعہ اور سبب بنے. تو اس لیے یہ خنزیر سے، سور سے بالکل اجتناب، نشے کی اشیاء سے اجتناب، شراب وغیرہ ان سے گریز کرنے کا حکم دیا. اور اسی طریقے سے ان کے درمیان آپ نے یہ سبق خاص طور پر کہ اپنے اور اپنے سوا دوسروں کے سب کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسے معاشرے کا نظام، یعنی جس میں توازن ہو، ظلم بالکل نہ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کو ہر وقت یاد رکھنے کے لیے یہ جو ایام بیت کے آپ بتا رہے ہیں نا روزے، یہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ثابت. اور یہ 13، 14، 15. اچھا جی 13، 14، 15. اچھا 13، 14، 15. جی اس طرح ہیں. 14، 15، 16 نہیں. 13، 14، 15. گویا میں نے پہلے صحیح کہا تھا. جی بالکل پہلے آپ نے صحیح فرمایا تھا. اچھا اور دوسری بات یہ اچھا ایام بیز نہیں، ایام 20. ہاں ایام 20. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جب وہ سلائی وغیرہ انہوں نے سکھائی اور خود بھی کرتے رہے، تو ان کو یہ بتایا کہ خالی نہیں بیٹھا کرو، سبحان اللہ کی تکرار کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یہ چیزیں سکھا دیں، عطا کر دیں، یہ نعمت مل گئی ہے، تو اس کا جتنا بھی تسبیح کری جائے وہ بہتر ہے. علامہ صاحب ایک پرچی آپ نکال کر مفتی صاحب کو دیجئے تاکہ ہم اس خوش نصیب شخص کے نام کا اعلان کروائیں مفتی صاحب سے کہ جن کو کوئی اس کمپٹیشن میں صحیح جواب بھجوانے کے سلے میں ہم ایک گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں. مفتی صاحب کون خوش نصیب؟ یار میں جو بھی پرچی اٹھاتا ہوں USA کا ہی ہوتا ہے. اچھا USA سے آپ ہیں. اب وہ گفٹ ہیمپر روانہ کرنا ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. زینت الطاف امریکہ سے ہیں. محترمہ زینت الطاف صاحبہ، آپ کو گفٹ ہیمپر مبارک ہو دنیا ٹی وی کی جانب سے. خواتین و حضرات، آج ہم نے بات کی اور کوشش یہ کی کسی قدر ہم احاطہ کر پائیں حضرت ادریس علیہ السلام کی شخصیت، آپ کے کام، آپ کی تبلیغ اور آپ کے جو تعلیمات کا جو خلاصہ ہے ان پر گفتگو کرنے کی کوشش کی. خواتین و حضرات، انبیاء کے بڑے بڑے کام ہیں. ایک مختصر نشست میں ان پر گفتگو کرنا تقریباً ناممکن ہے. موٹی موٹی باتیں ہم یہاں پیش کرتے ہیں. یہ سیریز رہے گی آگے انشاءاللہ. کل ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کو سوال جواب ہوتے ہیں. کل سوال جواب کے ساتھ ساتھ ہم ایک بہت اہم نعت خواں، بہت مشہور و مقبول نعت خواں صدیق اسماعیل صاحب کو ہی مدعو کر رہے ہیں. کل ہم اسے نعتیں بھی سنیں گے، آپ کے سوالات بھی ہوں گے، اور اتوار کو آف کرنے کے بعد ہم پیر سے آغاز کریں گے جس پروگرام کا. وہ ایک سیریز ہوگی، بڑا پروگرام ہوگا، اور ایک پروگرام میں اتنی بڑی شخصیت کا احاطہ کرنا آپ کے کام کا، آپ کی تبلیغ کا، آپ کے ویژن کا ممکن نہیں ہے. اور وہ شخصیت ہوں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ. خواتین و حضرات، کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.